वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहीरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाह। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन्नल मवद्दत फिल क़ुरबा सलावात। मुख्तसर सा वक्त है। मैं तो इस ख्याल में था कि यहाँ कोई गरीब भी मर गए तो पूरा गांव उसके चेहरे में जाता है, यहाँ हो या जहाँ भी हो। कोई गरीब से गरीब बंदा मर जाए, गरीब से गरीब अननोन बंदा, तो फिर भी हर बंदा उसकी सूढ़ी पे भी जाता है और उसके चेहरे पे भी जाता है। तो मैं तो इस ख्याल में था कि यहाँ गरीब करबला जिसने शाना रसूल पे सवारी की, जिसने पुश्त नबी पर बैठ के नबी के सजदे को तवील किया, मुसलमान सारे उसके चेहरे में आएंगे, लेकिन बहरहाल अपने अपने मुकद्दर की बात है। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो हमारे साहबान इंतहाई मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं लुब्बे रुबाब इस मजलिस का और मकसद पेश करूँगा। बाकी रहा कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये शिया है, ये सुन्नी है, हम सब एक ही लश्कर की फ़ौजें हैं, एक ही कौसर की मौजें हैं, एक ही चमन के फूल हैं, क्यों न हो दोनों आशिकाने रसूल। ये जो मैं और तू की तफरीक पैदा की है, ये मुल्ला ही पैदा करता है, ये मुल्ला ही पैदा करता है, जिसके बारे में इकबाल ने ये कहा कि दीन मोमन फ़िक्रो तदबीरो जहाद, दीन मोमन फ़िक्रो तदबीरो जहाद और दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। अगर ये मुल्ला ना होता तो दीन में फसाद ना होता। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद। अब सबसे पहले मैं एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जो आयत पढ़ी है उसकी मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर पेश करूँगा। और जो अहबाब यहाँ नहीं आ सके, अगर उन तक आवाज़ जा रही है तो और से समाअत फरमाएँ। हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन एक बात ज़रूर करते हैं कि अगर दीन आले मोहम्मद में कहीं भी किसी बंदे को कोई शक है तो दरकारी शैदा में मैं मौजूद हूँ, वो तशरीफ़ ले आए, एक मौलवी आए या 1000 मौलवी आए, हम इंशाअल्लाह दीन को कुरान और हदीस से साबित करेंगे। और जो है मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले। अब ये जगह जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसका मर्तबा क्या है और इस जगह की फजीलत क्या है? किताब का नाम है मुवद्दतुल क़ुरबा, सैयद अली हमदानी शाफी, शिया नहीं, सैयद अली हमदानी शाफी। किताब का नाम है जनाबिल मुवद्दत, शेख सलमान कंदोजी, मुफ्ती आज़म कसरत दुनिया, हनफी सुन्नी। किताब का नाम है अर्जाहुल मतालिब, अबैदुल्लाह अमृतसरी, सुन्नी हनफी। ये 3 किताबों के हवाले से मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो। दिल के नारा है गरीब, एक दफा इतना बुलंद नारा लगाएं कि कायनात का खालिक आप करामतों का नज़ूल करे। नारा ये 3 किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये जो मेरे पास जो मौजूद है मैं इनका हवाला दे रहा हूँ। ये बहुत बेहतरीन किताब है, अहले सुन्नत है। उसमें एक हदीस लिखी हुई है कि सरकार खत्मी मरतबा रहमत मुजस्सम नूर दो आलम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، توجہ ہے، میرے حسین کا ذکر ہوتا ہے، میرے علی کا ذکر ہوتا ہے، میری زہرا کا ذکر ہوتا ہے، میری نقل ہوتی ہے، توجہ ہے صاحبان، ہوتا کیا ہے کہ وہاں 70,000 ملائکہ، کتنے ہیں؟ 70,000۔ اب مسلمانوں تاکہ پتہ لگ جائے پہ راجہ صغیر کچھ لے گیا تے اسی رہ گئے، مل کے نا جو ہے ایک حدیث ہے پیغمبر دی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے علاوہ رسول نہیں بولتے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے اس جگہ 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کتابیں میں نے نام لے لیا، دکھانے کا پابند ہوں، نہ دکھا سکوں تو میں مجرم ہوں۔ وہ ملائکہ آ کے مومنین میں شامل ہو جاتے ہیں اور تذکرہ سنتے ہیں، فضائل و مسائل سنتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ اپنے اپنے مقام پہ عرش کی طرف بلند ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقام پہ واپس جاتے ہیں۔ توجہ سے سنی بھائیو، جو ملائکہ نہیں آئے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے جنت کے کون سے پھول کی خوشبو لگائی ہے؟ ہاں تھوڑا تھوڑا بولو میرے ساتھ، آج تم نے جنت کے کون سے پھول کی خوشبو لگائی ہے؟ یہ خوشبو ہم نے پہلے نہیں سنی، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تم فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے خوشبو نہیں لگائی، ہم تو وہاں گئے تھے جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا۔ کتابیں دکھانے کا میں پابند ہوں، ہم اس جگہ گئے تھے جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا۔ تو یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو مومن بیٹھا ہوا تھا وہ سانسیں لے رہا تھا۔ مسلمانوں کا انہوں کبھی پتہ لگ جائے نا بھئی یہ بندے کچھ لے گئے نے تے اسی رہ گئے ہیں، صرف مولوی پیچھے لگ گئے، تو خدا دی قسم ہے تسی بھی اپنے گھر ذکر اہل بیت کراؤ، اور جو ہے مولوی پیچھے نہ لگو بلکہ مولا پیچھے لگو۔ مولوی دی گل نہ منو، مولا دی گل منو، توجہ ہے؟ وہ فرشتے پوچھتے ہیں کیا جناب ہمارے ساتھ مومن بیٹھا تھا، وہ سانسیں لے رہا تھا، اور یہ ہمارے پروں کے ساتھ خوشبو اس کی سانسوں کی ہے۔ یہ اس کی سانسوں کی خوشبو ہے جو ہمارے پروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اچھا تو ایسا کرو، مہربانی کرو، ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم بھی ذکر سنیں، ہم رہ گئے ہیں، ہم بھی ذکر سنیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، توجہ میرے ساتھ رہے گی بھائی، مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ تو چلے گئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں لوگ چلے گئے، جگہ تو ہے، مقام تو ہے نا، جگہ تو وہی ہے جہاں ذکر ہوا، ہاں جگہ تو وہی ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں ہمیں وہاں لے چلو، ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں ذکر حسین ہوا، ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں ذکر حسین ہوا، ہم وہ مقام کی زیارت کریں گے جہاں ذکر حسین ہوا۔ تو پھر پوری رات قطار اندر قطار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ پھر کے نعرہ حیدری قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں سے میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم میری رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو میرے قربا سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے مدد کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ سلوات بلند آواز سے پڑھنا محمد۔ تو میں یہاں ایک روک ایک دوبارہ کہوں کہ اس دفعہ تو چلو چند لوگ آئے چند نہیں آئے، اگلی دفعہ لوگوں نے مشورہ کیا، مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والوں نے
کہ رسول نے ہم پہ بڑے احسان کیے. بیٹا پانی کی ضرورت نہیں ہے مجلس میں، عزیزان پانی لے جاؤ، اس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے. کربلا والوں کے ذات میں بیٹھے ہیں جو 3 دن پیاسے رہے، تھوڑی دیر رہ سکتے ہیں مومن، ایسی بات نہیں. ہم سارا دن پیاسے رہتے ہیں، گرمی کے موسم میں جلوس میں جاتے ہیں، اس لیے پانی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ پیاسوں کی محفل ہے. مل کے سلمان پڑھ لیں محمد والے بیت کہ پیغمبر کے پاس چلیں، انہیں کہیں کہ آپ نے ہم پر بہت احسانات فرمائے. صاحبان توجہ رہے گی، خصوصاً جو بڑے بچے احباب ہیں، میں بات کو بڑے آسان طریقے سے آگے لے کے جاؤں. ہم بھٹکے ہوئے تھے، کبھی پتھر کی پوجا، کبھی حلوے کا بت، توجہ ہے، کبھی چاند کی پوجا، کبھی ستاروں کو سلام. ہم بھٹکے ہوئے تھے. اس نے ہمیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کا راستہ دکھایا. اس نے ہمیں وحدہ لا شریک کی پہچان کرائی. ہم آپس میں لڑتے تھے، اس نے ہمیں پیار سکھایا. ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اس نے ہمیں بھائی بنایا. ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس نے ہمیں بیٹیوں سے پیار سکھایا. جو ہے ہم بہت کچھ کرتے تھے جو اس نے چھڑا کے ہمیں وحدہ لا شریک کے دربار پہ لے آیا. تو کیوں نہ اس خدمت کے صلے میں، اس کے جواب میں، اس کے اجر میں ہم حضور کو کچھ پیش کریں. جو ہے ایک نمائندہ وفد مسلمانوں کا چلا اور پیغمبر کے دربار میں آیا اور اپنی گزارش کی. اگر اس موضوع کو پھیلائیں تو کل تک چلا جائے گا، میں شارٹ کرتا ہوں کہ مولا ہم اجر دینا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے یہ اجر کے لیے نہیں کیا، یہ تو میری ڈیوٹی تھی، میں معمور تھا اس ہدایت کا. مل کے صلوات پڑھنے محمد والے بیت محمد پہ. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا اور میرا کام تھا یہ. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر آ گئے، رسول نے پھر یہی جواب دیا. جب تیسرے دن چلے تو یہ ابھی گھر سے چلے تھے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ گئی. توجہ بولو تھوڑا، اللہ کی طرف سے نہیں آ گئی. جبریل آ کے عرض کرتا ہے مولا اللہ کہہ رہا ہے قل، ان سے فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، اگر ہاں اجر دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو. اگر تمہیں اجر دینے کا شوق ہے نا اور دل میں تمنا ہے کہ اجر دیں تو میرے قریبیوں سے مودت کرو. یہ جواب سن کے لوگ چلے گئے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. لیکن دوسرے دن جب رسول مسجد میں پہنچے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے قریبیوں سے، آپ نے فرمایا میرے قریبیوں سے. وہ قریبی کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ قریبی کون ہے؟ 1 2 4 6 نہیں 72 کتابیں دکھانے کے لیے حاضر ہو. مولا وہ قریبی کون ہے کہ جن کی محبت اجر رسالت قرار پائی اور جن کی مودت ہم پر فرض کر دی گئی ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی مودت کرو، اجر رسالت ادا ہوگا. تو پیغمبر نے فرمایا آؤ سنو، ان میں سب سے پہلا علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرا حسن ہے اور چوتھا حسین ہے. ان سے مودت کرو گے اجر رسالت ادا ہوگا. اور جو ہے میرے بھائیو، میں بات کو بہت مشکل ہے سمیٹنا. میں ان سے محبت کرو گے، ان سے الفت کرو گے، ان سے مودت کرو گے تو یہ ہے اجر رسالت. یہ کیا ہے؟ اجر رسالت. معمولی کام کا اجر نہیں ہے، رسالت کا اجر ہے. کیا؟ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت. اور یہ کون ہے کہ جن کی محبت کا کہا گیا ہے پوری کائنات انہی 5 کے لیے خلق ہوئی ہے. دائم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات.
دائم یہی تو 5 ہیں: مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں جن کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا گیا. کہاں ان سے محبت کرو گے؟ محبت نہیں، محبت اور ہے، مودت اور ہے. اور جو ہے جس پہ اولاد قربان ہو جائے، جان و مال قربان ہو جائے، وہ محبت ہے. اور جس پہ محبت قربان ہو جائے وہ مودت ہے. ان سے مودت کرو گے. کیا مطلب؟ یہاں حکماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. مچھلی کو پانی سے مودت ہے. سارے بولو کیا ہے؟ مودت. اور اس کا امتحان لینا ہے تو پانی کو مچھلی سے نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. اب آگے جن لوگوں کو آل محمد سے مودت ہے، جب انہیں یہ کہا جائے کہ آل محمد کی مودت کو چھوڑ دو، تو جس طرح مچھلی تڑپ کے مر جاتی ہے اسی طرح مومن بھی تڑپ کے مر جائے گا. آل محمد سے مودت کرو. وہ آل محمد کون ہے؟ یہ پنجتن پاک. کون ہے پنجتن پاک؟ معلوم یہ ہوا کہ مودت اجر رسالت. اجر کیا؟ اللہ صاحب تشریف فرما ہے، دیگر بہت پڑھے لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے ہوئے. مودت کرنی کس سے ہے؟ اہل بیت سے. کس سے کرنی ہے؟ اہل بیت سے. اور یہ ہے کیا؟ یہ اجر رسالت. مسلمانوں ایسے نہیں تو نیٹ میں آپ کو یہ بات پہنچ جائے گی. میری یہ گزارش کہ ان سے مودت کیا ہے؟ اجر رسالت. اجر کیا ہے؟ اب اس ایک لفظ پہ آتے ہیں کہ اجر کیا ہے. آپ نے ایک مکان بنایا، مستری کو جو آپ دے رہے ہیں مزدوری، اسے کہتے ہیں اجر. آپ نے قمیض سلوائی، درزی کو دے رہے ہیں اجر سلائی کا. پورے 73 فرقے، شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، صرف وہابی نہیں، صرف دیوبندی نہیں، جو ہے پورے مسلمانوں کے 73 فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اجر نہ دیا جائے تو عبادت حرام ہے. مل کے حیدری درزی سے سلوایا پوری ذمہ داری سے. آپ نے درزی کو سلائی نہیں دی. جو ہے کسی بھی مولوی کے پاس چلے جاؤ، فرقے کی بات نہیں، کسی کے پاس اسے کہو میں نے کبھی تو سلوائی ہے، درزی کو سلائی نہیں دی، اسی میں نماز پڑھ رہا ہوں. جو ہے وہ قمیض پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ قمیض پہن کے روزے رکھ رہا ہوں، وہ قمیض پہن کے تہجد پر جو ہے وہ قمیض پہن کے نمازیں پڑھ رہا ہوں. ہر مولوی یہی جواب دے گا، تیری نماز بھی باطل، تیرا روزہ بھی باطل، تیرا حج بھی باطل، تیری زکوٰۃ بھی باطل. کیوں بھائی؟ میں تو دے رہا ہوں، نمازیں اللہ کے لیے ہیں، پڑھ رہا ہوں. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تو نے اجر نہیں دیا. تو نے درزی کا اجر نہیں دیا. مسلمانوں بات قابل غور ہے. قمیض کی کتنی اجرت ہوگی؟ چلو اس دور میں 1000 ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، 1000 ہو جائے گی. مسلمان غور کر، کلمہ پڑھنے والے غور کر، میری نہ مان، غور کر. رات کو بستر پہ سر اپنا چھپا کے رضائی میں غور کر کہ ایک قمیض کا 500 نہ دینے سے تیری نمازیں نہیں ہوتی، تیرے روزے نہیں ہوتے، تیرا حج نہیں ہوتا. وہاں بے شک 10 لاکھ لگا کے جائے، تیرا حج نہیں ہوتا، تیری زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور جب ایک قمیض کی اجرت نہ دے کے تیرا سب کچھ باطل ہے تو نبی کی رسالت کی اجرت نہ دے کے تیری نمازیں کیسے ہو گئی؟ تیری نماز کو میرا سلام ہے، بن حب اہل بیت عبادت حرام. جو ہے صاحبان اجر رسالت ہو، وہ اجر کس کے لیے کیا ہے؟ ان سے محبت، ان سے مودت.
اور مودت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے. اب میرے سامنے سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اس کی خوشی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اسی طرح نا، بولو نا میرے ساتھ سارے مسلمان شیعہ سنی سارے بولو. اس کے گھر میں خوشی ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اور اگر اس کے گھر میں قضیہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے، دکھ کرتا ہے. مسلمانوں یہ کیسی محبت ہے؟ رسول کا نواسہ مارا گیا، تم دیگے پکا کے مٹھائیاں مان رہے ہو، تم بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے ہو، اور ملا فتوے دے رہا ہے کہ آج بچوں کو اچھا کھلاؤ جب رسول کے نواسے پیاسے. آج بچوں کو اچھا کھلاؤ جب رسول کے نواسوں کا کفن نہیں ہے. آج قبروں کی مرمت کرو جب رسول کے نواسے پہ گور و کفن پڑے ہو. تو یہ مودت کے تقاضے نہیں ہیں، محبت کے تقاضے نہیں ہیں. معاف کرنا، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں مفت نہیں آیا ہوا، اور جو ہے میں تو فقیر بندہ ہوں. لیکن اتنا ضرور سوچو، کم از کم اپنی فطرت سے پوچھو کہ جہاں رسول کے نواسے کا غم ہے وہاں خوشی کیوں مناتا ہے؟ خوشی ہمیشہ دشمن مناتا ہے، اپنا نہیں مناتا. کسی کے غم پہ اگر خوشی ہوتی ہے تو دشمن مناتا ہے. صحیح ہے نا بابا جی؟ کوئی بات کروں تو بے شک آپ مجھے روک کے سوال کر لینا، اجازت ہے. جب دشمن کے گھر میں سوگ ہوتا ہے تو کون خوش ہوتا ہے؟ دشمن. اور جو ہے آپ کے روزمرہ کی بات ہے. سجن کبھی خوش نہیں ہوتا. بے شک غم ہو لاہور میں، غم ہو کراچی میں، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. کیوں؟ اس کی دوستی ہے، اس کو محبت ہے. اور جب ہمارے اور اب یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ محرم میں شادی سے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دن مجھے ایک خط آیا لاہور سے ایک میرے دوست کا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے. شیعہ سنی یہ بات عام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، اس میں شرکت کریں. وقت کافی ہو گیا، میں جلدی سمجھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی شادی پوسٹ پون ہو گئی. میں کیوں؟ کہ جی ہمارا ایک بھتیجا تھا امریکہ میں، وہ مر گیا ہے، اس لیے ہم نے شادی پوسٹ پون کر دی. اس لیے وہ اپنا تھا، جو ہے مرا وہ امریکہ میں ہے، لیکن شادی یہاں پوسٹ پون ہوگی لاہور میں. کیسے لوگ؟ کیوں؟ اپنا تھا. جو ہے دوسرے دن پھر نئی شادی کی تاریخ رکھی گئی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا اسی گلی سے ایک جنازہ نکل رہا ہے. پریشان ہو گیا کہ پھر کینسل ہو جائے گی. جا کے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی شادی ہے. کیوں؟ کہا وہ مرنے والا اپنا تھا، یہ غیر ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ فلسفہ ہے بڑا، اگر کوئی سمجھ جائے. وہ مرنے والا مرا امریکہ میں ہے لیکن اپنا تھا. یہ محلے میں مرا ہے، ساتھ والے گھر میں مرا ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. جو ہے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. مسلمانہ اگر تیرا محمد نال تعلق ہے تو پھر محمد کا نواسہ 10 میں مر گیا، تیری شادی ٹکتی نہیں. تو جو ہے پھر محمد سے گھر میں اتنی بڑی جب غمی ہو گئی تو تیری شادی چچتی نہیں ہے. جو ہے اور اگر محمد سے دشمنی ہے تو پھر ڈھول بھی بجا. جواب میں ایک چھوٹے سے کلپ سے دیتا ہوں، واقعے سے. تفصیل تو ڈیٹیل چلے جائے گی تو لمبی ہو جائے گی. ایک ہمارے پنجاب میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سیت پور. کیا نام ہے؟ سیت پور. یہ پنجاب ہے. تو ہم وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے پوچھا کہ یہ سیت پور اس کا نام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا سیتا رام. یہ سیتا رام کے نام سے سیت پور، یہ سیتا رام کے نام سے یہ سیت پور اس شہر کا نام رکھا گیا. ہم نے کہا تو وہ چلا گیا ہے، ہندو یہاں ہے ہی کوئی. اب اس کا نام تبدیل کر دو، اپنے کسی وڈیرے کے نام پہ، کسی مولوی کے نام پہ رکھ دو.
انہوں نے کہا قیامت تک نام چینج نہیں ہوگا. اگر ایک سوال کیا ہے تو غور سے سننا. قیامت تک نام چینج نہیں ہوگا. ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی سیتا رام میں ایک خوبی تھی. ہائے ہائے ہائے. سیتا رام میں ایک خوبی تھی. کیا؟ وہ کہتے ہیں تھا ہندو، حسین کی مجلس کراتا تھا. ہاں ہندو، حسین کی مجلس سال میں 2 دفعہ کراتا تھا. مسلمان آ گئے اس کے پاس. میں نے پہلے کہا کہ دین اللہ فی سبیل اللہ فساد. یہ آ گئے، انہوں نے کہا تم ہندو ہو کے حسین کی مجلس کیوں کراتا؟ تیرا حسین سے کیا تعلق؟ اور جو ہے تم کے کر کے میلاد کرے اگر ہم بھی آئیں گے. اس نے کہا میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، میلاد کیوں کراؤں؟ اور نے کہا تمہیں جب تو کلمہ نہیں پڑھا تو حسین کی مجلس کیوں کراتا ہے؟ اس نے کہا مجلس اس لیے کراتا ہوں کہ حسین میرا محسن ہے. یہ سمجھ آئی ہے وہ بولیں گے. مجلس اس لیے کراتا ہوں کہ حسین میرا محسن ہے. تجھ پہ کیا احسان کیا؟ تو کلمہ گوئی نہیں ہے، ہندو ہے. وہ کہتا ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. حسین میرا محسن ہے. ان کا کیا احسان کیا تجھ پہ؟ کہا جب میں گھر میں جاتا ہوں، گھر میں میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے. یہ حسین کا احسان ہے. گھر میں جاتا ہوں ماں ماں نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے، بیوی بیوی نظر آتی ہے. جب رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے تو میں حسین کو سلام کرتا ہوں. جو ہے میرے نعرہ ہے غریب. حسین نے کربلا کے میدان میں دشمن شبیر میرے ماتھے کی تلک کو نہ دیکھو، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. سمجھ نہیں آتی. اب کلمہ محمد کا دشمنی حسین سے، کلمہ محمد کا دشمنی حسین کے ذکر سے. پھر کیسا کلمہ پڑھا ہے تو؟ کبھی ایسا ہوا ہے، معاشرے سے بات کر رہا ہوں، دین سے ہٹ کر، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے نواسے کو گولی مارو نانا محبت کریں؟ بولو بولو یار خدا کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نواسے کا ذکر روکو نانا محبت کرے؟ تجھے پتہ نہیں یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول کا نواسا ہے. اس میں تیرا کام تھا آ جاتا. دین ہر مذہب اپنی جگہ رکھتے تھا. شیعہ یا سنیہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. کم از کم کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے نا. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے نواسے کی صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. آیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے رسول سے محبت نہیں ہے. اگر رسول سے محبت ہوتی تو رسول کی نواسے کی صفحے ماتم ہے. یہ راجہ صغیر صاحب نے اپنے بچوں کی نہیں بچھائی اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کرے. یہ رسول کے نواسے کی بچھائی ہے. اگر تجھ میں محبت رسول ہوتی تو محبت رسول میں یہاں آ جاتا. اپنے گھر میں بیٹھ کے پروپیگنڈے نہ کرتا کہ یہ مجلس ہو رہی ہے. یہ مجلس کیا ہے؟ جہاں حسین کا کرم ہے، جہاں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، جہاں نعت بھی پڑھی جاتی ہے، جہاں ذکر رسول بھی ہوتا ہے، جہاں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، جہاں ذکر انبیاء بھی ہوتا ہے، جہاں ذکر حسین بھی ہوتا ہے، جہاں 12 اماموں کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں آتے ذکر حسین؟ آؤ اپنے گھر میں بچھاؤ صفحے ماتم. میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ مجھے دعوت دیں گے میں آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ ذکر حسین تم نے گھر میں بچھایا. اب اس گھر میں برکتیں کتنی ہوں گی. میں وعدہ کرتا ہوں آج جس کسی کو مشکل ہے، جو پریشان حال ہے، جس کی کوئی اولاد بیمار ہے، جس کے گھر میں اولاد ہوتی نہیں ہے، منت مان کہ میں ذکر حسین کراؤں گا، گھر پہ علم لگاؤں گا. سخی شہباز قلندر سرکار کی یہ گدڑی میرے گلے میں ہے. میں فقیر سید درکالی سیدہ کا رہنے والا سلطان صدر الدین بھاکری کی اولاد ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں اگر اگلے سال نیت صحیح، نیت اوپر سے نہیں، نیت اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. نیت کر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں مجلس حسین کراؤں گا.
اگر اگلے سال تک نہ ہوا تو مجھے کہنا میں نے منت بھی مانی تھی، مراد پوری نہیں ہوئی، کہ ہو ہی نہیں سکتا تو حسین کی مجلس کے لیے منت مانے اور اللہ تیری مرادیں نہ پوری کرے۔ کیوں؟ حسین نے کربلا میں سب کچھ دے دیا۔ اب اللہ نے کہا حسین تو نے سب کچھ دے دیا، اب میری رضا وہ ہے جو تیری رضا ہے، میں اسے دوں گا جسے تو چاہے گا، میں اسے جنت دوں گا جس کو تو چاہے گا، میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا جس کو تو چاہے گا۔ کیوں؟ تو نے میرے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو نے بیٹے دیکھیں نا، لوگوں کو چاہتا ہے نا، چاہتا انہوں نے آپ کو یار کہ شیعہ ہو گیا کہ شیعہ کی لگیج بلا دا نام شیعہ، شیعہ بھی تے نبی کا کلمہ پڑھ گیا تھا، ہے نا؟ خدا کی قسم میں علمیوں کی طرف نبی جاتا ہوں، میں تو مرزائیوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ کیوں؟ کچھ نہ کچھ علم ملے گا نا، اگر وہ بات کریں گے میرے دین کے خلاف، مجھے پتہ چلے گا کہ میرے دین کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، تبھی تو میں جواب پیش کر سکوں گا۔ اگر میں جاؤں گا ہی نہیں، گھر میں بیٹھا رہوں گا تو ویسے ہی ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو جو ہمارے ختم ہو گئی میری بات، وقت نہیں ہے اور زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ایک ہونے والا ہے۔ کربلا میں جو آخری جملے ہیں میرے مولا کے، وہ ہر مسلمان کے کام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب میرے مولا کے آخری وقت تھا تو ایک جملہ کہا، رونے کے لیے وہی کافی ہے، اے میرے جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرو۔